अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आपने पिछली किस्त में देखा कि किराज अकीज को तीर मार देता है। फिर एक कासिद बालामीर से आकर कहता है कि अल्पागो शदीद जख्मी है। उसके बाद अल्पागो खान को महल लाया जाता है। फिर सल्तूक बे उस लुटेरन के पीछे रवाना हो जाता है। फिर अकीज और उसके दोस्त लूटा हुआ सामान लेकर कबीले आ जाते हैं, जहां अकीज चोलपान से कहती है अल्पागो को मैंने तीर मार दिए, जिससे चोलपान गुस्सा हो जाती है। उसके बाद चोलपान अपने बाबा की कब्र पर आकर कहती है कि मैं बहुत शर्मिंदा हूँ क्योंकि मैं आपका बदला ना ले सकी। फिर सल्तूक बे दाग कबीले आता है, जहां गोक और दाग सिपाही के बीच जंग होती है। छठी किस्त के आगाज में आप देखेंगे कि गोक महल में मेजिन और एल्ती खातून ने अपने अपने शोरे के लिए खाने के मेज सजाए होते हैं और वहां काया और तैमूर आ जाते हैं। काया अपनी बीवी एल्ती खातून से पूछता है कि क्या बात है खातून, आपने हमें किस मौजू पर बात करने के लिए बुलाया है। एल्ती खातून कहती है कि अगर हम आपको खाने पर बुलाते तो आप कभी नहीं आते और मेरे बुलाने पर तो कभी नहीं। काया कहता है कि और कुछ कहना है। एल्ती खातून कहती है मुझे पता है कि आपके बाबा बीमार हैं और आप उन्हें छोड़कर नहीं आते, इसलिए हमने आपको इस तरह बुलाया है। तैमूर काया की तरफ देखकर कहता है कि बाज लोग तो ऐसे होते हैं जो बाबा के मर जाने पर भी तख्त नहीं छोड़ेंगे। काया के पास तैमूर की बात का कोई जवाब नहीं होता है। काया तैमूर की तरफ देखता है और कहता है ठीक है चलो खाना खाते हैं। बातूगा उनके पास ही होता है। अभी वो लोग खा ही रहे होते हैं कि इतने में एल्ते खातून कहती है कि आप ये खाना शुरू कीजिए, मैं कुछ ताज़ा बनवाकर लाती हूँ, और एल्ते खातून वहाँ से बाहर चली जाती है। इतने में किराज अंदर दाखिल होता है और कहता है कि सल्तूक बे ने अल्पागो खान को मारने वाली लुटेरन को पकड़ लिया है। तैमूर उससे पूछता है क्या वाकई सल्तूक ने लुटेरन को पकड़ लिया है, चलो देखते हैं। और वे सब उठकर लुटेरन को देखने के लिए चले जाते हैं। बातूगा भी उनके साथ ही होता है। इतने में सल्तूक बे महल के अंदर दाखिल होते हैं। उसके साथ दो सिपाही होते हैं जिन्होंने एक लड़की की लाश को पकड़ा होता है। इतने में तैमूर और काया भी वहां पहुंच जाते हैं। वे दो सिपाही लाश को लेकर आगे बढ़ते हैं और उन दोनों के कदमों में रख देते हैं। वहीं किराज भी मौजूद होता है। सल्तूक बे किराज से पूछता है कि क्या ये वही लड़की है जिसने अल्पागो खान को तीर मारा है। फिर किराज उसे देखता है और कहता है कि ये लड़की वो नहीं लग रही है, इसका चेहरा तो बहुत अनजान है जिसे हमने पहले कभी नहीं देखा। फिर दाग कबीले में चोलपान अकीज के पास बैठी रो रही होती है और सल्तूक बे की बात याद करती है और सोचती है कि अगर अल्पागो के कातिल को उसके आगे पेश करे तो उन्हें शक नहीं होगा। फिर चोलपान अपने बाई ओर देखती है तो उसकी नज़र चोर लड़की पर पड़ती है। फिर चोलपान खंजर लेकर उस लड़की की रस्सी काट देती है और उसको अपने ओताक में ले आती है और फिर सल्तूक से कहती है कि इसे किस चीज़ से मारूं। सल्तूक बे कहता है तीर से। फिर वो चोर लड़की गिड़गिड़ाती है और कहती है मुझे मत मारो, पर चोलपान फिर भी उसे अपनी कमान से तीर छोड़कर मार डालती है और उस लड़की को सल्तूक बे गोक महल ले आता है। फिर काया किराज से कहता है तुमने कहा था कि मैंने उस लुटेरन को तीर से जख्मी किया था, जरा देखो इसकी बाजू जख्मी है या नहीं। फिर तैमूर किराज से कहता है रुक जाओ, इसकी बाजू मैं देखूंगा। फिर तैमूर उसकी बाजू देखता है जहां वाकई एक जख्म था, जिसे देखकर सब मुतमईन हो जाते हैं। फिर सल्तूक बे सोचता है कि उसे चोलपान से कहा था कि इसके हाथ पर भी तीर मार दो ताकि किसी को कोई भी शक ना हो। फिर किराज कहता है हाँ ये वही लड़की है जिसने हमारे खान को तीर मारा था। फिर तैमूर सल्तूक बे से पूछता है कि ये लड़की किस कबीले से है। सल्तूक बे कहता है ये लड़की किसी कबीले से नहीं है और ना इसका कोई रिश्तेदार है। फिर काया कहता है तो फिर तुमने इसे कैसे ढूंढा। फिर सल्तूक बे कहता है कि ये लड़की खान को तीर मारकर अपने ऊपर फख्र कर रही थी और कह रही थी मैंने अल्पागो खान को मार दिया है और मेरे मिलने वालों ने मुझे ये खबर दी थी और उन्होंने ये भी कहा था कि इन्होंने छिपने के लिए पहाड़ों में पनाह ली थी। फिर तैमूर गुस्से से कहता है इसका मतलब ये हुआ कि दाग कबीले ने इसे छिपा रखा था। फिर सल्तूक बे कहता है कि चोलपान को ये नहीं पता था कि इस लड़की ने अल्पागो खान को मारा था, पर हम इस बात का इनकार भी नहीं कर सकते कि चोलपान की गद्दारी ने कई जानें भी ली हैं। फिर सल्तूक कहता है पर मैंने चोलपान के कबीले को जला दिया और मैंने उनकी लड़कियों को बंदी बना लिया है। ये सुनकर सब मुतमईन हो जाते हैं। उसके बाद रात का एक मंजर दिखाया जाता है जहां गोक के सिपाही और बंदी बनाई हुई लड़कियां होती हैं। फिर अकीज की आंख खुलती है और वो देखती है कि उसके हाथ बंधे हुए हैं और चारों ओर गोक के सिपाही मौजूद हैं। अकीज के पास वहीं सिरमा भी होती है जो बेहोशी में यमन का नाम लेती है। ये सुनकर अकीज उससे कहती है सिरमा क्या तुम ठीक हो। फिर तोतकेन कहती है तुम फिक्र मत करो ये ठीक है। फिर सिरमा अकीज से कहती है कि देखो
عکیز ہم تو بہادری سے لڑ رہے تھے، مگر اب دیکھو یہاں ہم بندی ہیں۔ پھر عکیز سرما کے گلے لگ جاتی ہے، جس سے سرما رونے لگتی ہے۔ پھر گوک محل کا منظر دکھایا جاتا ہے، جہاں ایجے خاتون الپاگو کے پاس بیٹھی ہوتی ہے، جہاں ایجے خاتون بھی آ جاتی ہے اور ایجے خاتون سے کہتی ہے، میری عظیم ملکہ، آپ بھوکی ہوں گی، آپ کچھ کھا لیں اور آرام کر لیں۔ پھر ایجے خاتون الپاگو کی اور دیکھتی ہوئی کہتی ہے کہ جب میں نے انہیں سب سے پہلے دیکھا تھا تو میرے ذہن میں خدا پیرو آیا تھا۔ پھر ایلتے خاتون پوچھتی ہے کہ یہ کون سے خدا ہے؟ پھر ایجے خاتون کہتی ہے، سب سے طاقتور خدا پیرو، جو طوفان کا خدا ہے، جس پر ہمارے قبیلے کا بہت یقین تھا۔ پھر ایلتی خاتون کہتی ہے، کیا آپ وائکنگ تھے؟ پھر ایجے خاتون کہتی ہے، ہاں ہم روسی وائکنگ تھے، اور میں بہت سے خداؤں کو مانتے ہوئے بڑی ہوئی ہوں، لیکن پیرو خدا سے مجھے سب سے زیادہ ڈر لگتا تھا۔ پھر ایلتی خاتون کہتی ہے، یعنی تم بابا کو طوفان کا دیوتا مانتی ہو؟ پھر ایجے خاتون کہتی ہے، ہاں، کیونکہ وہ طوفان کی طرح ہماری ریاست میں آئے تھے، تم بھی یہی مانتی؟ پھر چلائر بھی ایجے خاتون کا من بہلانے کے لیے ان سے باتیں کرتا ہے۔ اتنے میں تیمور، کایا اور باتوگا وہاں آ جاتے ہیں۔ پھر باتوگا کو دیکھتے ہی ایجے خاتون غصے میں آ جاتی ہے اور کہتی ہے کہ اسی معذور کی وجہ سے خان زخمی ہوئے ہیں۔ پھر تیمور ایجے خاتون کو روک دیتا ہے اور اس کے بعد کایا کہتا ہے کہ ایک اچھی خبر ہے جسے تیمور نہیں پکڑ پایا، اس 2 سر والے بھیڑ کے پنجے والے لٹیرن کو سلطوق بے نے پکڑ بھی لیا اور اسے مار بھی دیا۔ یہ سنتے ہی ایجے خاتون خوش ہو جاتی ہے۔ پھر سلطوق بے ایجے خاتون کے سامنے جھک جاتا ہے اور کہتا ہے کہ جیسا میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا اسے پورا کر دیا ہے۔ پھر صبح کا منظر دکھایا جاتا ہے، جہاں بالامیر اپنی بیٹی اور فوج کے ساتھ محل کے باہر آ جاتا ہے۔ پھر تیمور اور کایا بالامیر سے بات کرنے کے لیے محل سے باہر جاتے ہیں۔ پھر میجن خاتون اپنے کمرے میں ہوتی ہے، جہاں وہ اپنی خادمہ کو بلاتی ہے اور اس سے کہتی ہے کہ تم ایک سفیر کو میرے بابا کے پاس بھیجو، جہاں وہ بابا کو کہے کہ خان موت کے قریب ہے اور اب تخت خالی ہے، جس سے بالامیر اس تخت کے لیے کوشش کرے گا۔ اگر ہم نے بالامیر سے جان چھڑا بھی لی تو کایا بیچ میں آ جائے گا اور میرے بابا شہنشاہ چین، آپ کی بیٹی آپ کے حکم کا انتظار کرے گی۔ پھر ایجے، کایا اور تیمور باہر بالامیر کے پاس آ جاتے ہیں، جہاں ایجے خاتون کہتی ہے کہ بالامیر یہ کیا ہے؟ کیا تم ہم پر حملہ کرنے آئے ہو؟ پھر بالامیر کہتا ہے، یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ میں تو اپنے بھائی سے ملنے آیا ہوں۔ پھر کایا کہتا ہے، جب آپ ہمارے محل پر فوج لے کر آئیں گے تو اس سے کیا سمجھ میں آئے گا؟ پھر بالامیر کہتا ہے، کیا تم کو مجھ پر کوئی شک ہے بھتیجے؟ پھر کایا کہتا ہے، نہیں چاچا جان، کوئی شک نہیں ہے، پر تمہارے سپاہی یہی محل کے باہر خیمے لگائیں گے، محل میں صرف آپ اور آپ کی بیٹی ہی آئے گی۔ یہ سن کر بالامیر سپاہی سے کہتا ہے کہ سپہ سالار سے کہہ دینا جب الپاگو مر جائے گا تب ہم محل پر قبضہ کر لیں گے۔ پھر وہ دونوں محل میں آ جاتے ہیں۔ محل میں داخل ہونے کے بعد بالامیر ان سے کہتا ہے کہ مجھے جلد میرے بھائی کے پاس لے جاؤ۔ دوسری اور داغ قبیلے کی لڑکیاں دکھائی جاتی ہیں جنہیں بندی بنایا ہوا ہے۔ پھر ایجے خاتون بالامیر کو الپاگو خان کے کمرے میں لے جاتی ہے۔ بالامیر الپاگو کو دیکھ کر یہ دکھاتا ہے کہ وہ بہت پریشان ہے اور کہتا ہے کہ ایسا لگ رہا ہے جیسے ان کے اندر جان ہی نہیں رہی ہے۔ پھر ایجے خاتون کہتی ہے کہ ان کا بہت خون بہہ چکا ہے، پر آسمانی خدا ان کی حفاظت کرے گا۔ پھر جھجک پیچھے کھڑی ہوتی ہے جو باتوگا کی اور دیکھتی ہے اور اپنی انگوٹھی کا پتھر وہاں گرا دیتی ہے۔ پھر بالامیر کہتا ہے کہ کیا مجرم کو پکڑ لیا گیا ہے؟ سلطوق بے کہتا ہے، جی اس کو پکڑ لیا گیا ہے، اور تیمور کہتا ہے کہ بہت جلد اسے پھانسی دی جائے گی۔ دوسری اور عکیز اور لڑکیاں محل کے اندر پہنچتی ہیں تو وہاں کے بچے ان پر پتھر مارتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم صرف ایک قیدی ہو اور اب تمہارا کوئی نام نہیں ہوگا، اور وہ لوگ تمہیں جنتی قیدی کہیں گے، اور وہ بچے بار بار یہی بات دہراتے ہیں۔ پھر ایجے خاتون سب لوگوں سے کہتی ہے کہ اب یہاں سے چلو اور خان کو آرام کرنے دو، اور پھر سب وہاں سے چل پڑتے ہیں۔ لیکن بالامیر وہیں رک جاتا ہے اور الپاگو کی اور کچھ دیر دیکھتا ہے اور پھر وہاں سے باہر آ جاتا ہے۔ سلطوق بے بالامیر کی طرف نظر جمائے ہوتا ہے۔ پھر سب لوگ چلنے لگتے ہیں۔ تبھی پیچھے چل رہی جھجک خاتون کہتی ہے کہ شاید کمرے میں کہیں میری انگوٹھی کا پتھر گر گیا ہے، میں اسے لے کر آتی ہوں۔ یہ سن کر سب آگے کی اور چل دیتے ہیں اور بالامیر جھجک کی اور دیکھتا ہے۔ پھر کایا ایلتے خاتون سے کہتا ہے کہ جاؤ اور جھجک کی مدد کرو۔ پھر الپاگو کے کمرے میں آتے ہی سب سے پہلے جھجک کے انگوٹھی کا پتھر اٹھاتی ہے، پھر زہر کی شیشی نکالتی ہے اور الپاگو کے زخم پر اس زہر کو چھڑک دیتی ہے۔ تبھی ایلتے خاتون وہاں آ جاتی ہے اور
تب جیجک خاتون الپاگو کے بیڈ کی طرف کھڑی ہوتی ہے اور کہتی ہے کہ مجھے پتھر مل گیا، اور یہ کہہ کر وہ وہاں سے چلی جاتی ہے۔ پھر کایا جو کہ باہر کھڑا ہوتا ہے وہ ایلتے خاتون کے باہر آنے پر اس سے پوچھتا ہے کہ کیا تمہیں کچھ مشکوک لگا؟ ایلتے خاتون کہتی ہے نہیں، وہ صرف اپنا پتھر ہی ڈھونڈ رہی تھی۔ اس کے بعد ایلتے خاتون سب لوگوں کو رسم ادا کرنے والی جگہ پر لے جاتی ہے اور کہتی ہے کہ جیسے ہی سورج پہاڑ پر نکلے گا تب سمن رسم کو ادا کرے گا۔ ایلتے خاتون پھر کہتی ہے کہ ہم ایرلک خان سے دعا کریں گے کہ وہ ہمارے خان کی جان نہ لے۔ یہ سن کر بالامیر ایلتے خاتون سے کہتا ہے کہ اس کا مطلب دوا کوئی کام نہیں کر رہی ہے اور اب آخری امید سمن ہے۔ یہ کہہ کر بالامیر ہنستا ہے اور ایلتے خاتون لڑکھڑا جاتی ہے اور رونے لگتی ہے۔ پھر تیمور اور کایا اسے سنبھال لیتے ہیں۔ پھر جیجک خاتون باتوگا سے مسکرا کر کہتی ہے کہ سمن بھی تمہارے بابا کو نہیں بچا پائے گا کیونکہ تمہارے بابا کے زخموں میں زہر اس سے پہلے ہی مل جائے گا۔ باتوگا جیجک کی باتیں غور سے سنتا ہے۔ باتوگا دراصل پاگل نہیں ہوتا، لیکن سب اس کے آگے اپنی بات کہہ دیتے ہیں، مگر باتوگا سمجھتا ہے۔ یہ سن کر باتوگا جلدی سے خان کے کمرے میں آتا ہے اور زخم سے کپڑا اٹھاتا ہے جہاں واقعی زہر تھا۔ پھر باتوگا پانی سے اس زخم کو صاف کر دیتا ہے اور پھر وہیں بیٹھ جاتا ہے اور بولنے کی کوشش کرتا ہے۔ پھر وہ اپنے بابا کا نام لیتا ہے اور ساری باتیں غم سے دوچار ہو کر کہتا ہے، آپ کو وہ بچہ یاد ہے جس کے گلے میں آپ نے کمان ڈالی تھی؟ اس دن سے میں آج بول رہا ہوں۔ باتوگا پھر کہتا ہے کہ جس دن میری ماں کا انتقال ہوا تھا میں اسی دن خاموش ہو گیا تھا اور میں چاہتا تھا کہ میں اس دن بولوں گا جس دن میرے باپ کا انتقال ہوگا۔ پھر وہ 15 سال پرانا واقعہ یاد کرتا ہے کہ جب اس کے بابا نے اسے اپنے کمرے میں جانے کو کہا تھا، لیکن باتوگا اپنے کمرے میں نہیں گیا اور اپنے بابا کے پیچھے چل دیا اور دربار کی سب باتیں باہر سے سننے لگا، جہاں وہ دیکھتا ہے کہ سلطوق بے باتوگا کی طرف سے بول رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ وہ ہمارے خان کا بیٹا ہے، اسے سزا مت دو۔ پھر دانشتا کہتا ہے کہ وہ آسمانی اور پہاڑی بچہ ہے اور کل اس کے پاس حکومت کے سارے راج ہوں گے۔ اگر اس نے اپنی ماں کی طرح غداری کی تو پھر ایلتے خاتون کہتی ہے کہ ہم پہلے ہی ایک غدار کو پال چکے ہیں اور اب دوبارہ یہ نہیں کر سکتے۔ پھر تیمور کہتا ہے کہ باتوگا کیسے بدلہ لے گا، وہ تو ہاتھ اور پیر سے معذور ہے۔ پھر بالامیر کہتا ہے کہ بدلہ لینے کے لیے ہاتھ پیر نہیں بلکہ عقل کی ضرورت ہوتی ہے۔ سب کی باتیں سننے کے بعد الپاگو خان کہتا ہے کہ جلاد کو بلاؤ۔ یہ سن کر باتوگا بہت ڈر جاتا ہے اور اپنے کمرے میں آ کر کہتا ہے کہ اب کیا ہوگا، وہ لوگ مجھے مار دیں گے۔ پھر باتوگا بیڈ پر لیٹ جاتا ہے اور اپنی آنکھیں بند کر لیتا ہے اور وہ لکڑی کی تلوار پکڑ لیتا ہے۔ اتنے میں دانشتا اسے لینے کے لیے آ جاتا ہے۔ یہ باتیں سوچ کر باتوگا رونے لگتا ہے اور باتوگا کہتا ہے، آپ تو اپنے بیٹے کو مارنا چاہتے تھے لیکن میرا تو آپ سے بدلہ لینے کا کوئی ارادہ نہیں تھا اور پھر آپ نے اس دن مجھے چھوڑ دیا۔ پھر باتوگا الپاگو کے زخم کو ڈھک دیتا ہے اور کہتا ہے، آپ عظیم انسان ہیں، بہت عظیم، لیکن جس لڑکی کو آپ نے میرے لیے چنا ہے اسی نے آپ کے زخم پر زہر لگایا ہے۔ پھر وہ کہتا ہے کہ میں نے آپ کو تیر سے بچایا اور آج زہر سے بچایا، پر اب تک میں نے ماں کا بدلہ نہیں لیا۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ اگر آپ مر گئے تو آپ کے بعد تخت کی لڑائی ہوگی اور میرا ملک بھی بٹ جائے گا، پر اب میں چاہتا ہوں کہ آپ مر جائیں، اس کے بعد بھی میں آپ کو بچانے کی پوری کوشش کروں گا۔ پھر باتوگا کہتا ہے، اس دن جب مجھے لکڑی کا خنجر دینے والی لڑکی نے آپ کو نشانہ بنایا تو آپ نے مجھے جو کہا تھا مجھے یاد ہے۔ تم نے کہا تھا کہ میں ان پہاڑوں کو ریزہ ریزہ کر دوں گا، اس خاموش دریا کو خشک کر دوں گا، بس تم مجھے آواز دو اور مجھ سے بات کر لو۔ تو کیا اس شخص سے بات کرنا مناسب ہے جس نے ایک بچے کے سامنے اس کی ماں کا قتل کیا ہو؟ کبھی نہیں۔ وہ کہتا ہے کہ میں آپ کو کبھی رضامندی نہیں دوں گا اور کبھی معاف نہیں کروں گا۔ بے شک آپ میرے باپ ہیں۔ آپ سب کچھ گوک ٹینگری کو بتائے اور کاش آپ کی جان اتنی آسانی سے نہ نکلے جتنی آسانی سے آپ نے میری ماں کی جان لی تھی۔ میں آپ کے جیسا بالکل نہیں ہوں۔ میں اپنے پریوار کی حفاظت کروں گا۔ بے شک میری ٹانگ اور بازو کام نہیں کرتی، لیکن میں اس کے باوجود بھی اپنے پریوار کی حفاظت کروں گا اور آپ فکر نہ کریں، اب آپ کے بیٹوں کی حفاظت بھی میں کروں گا۔ اور یہ کہہ کر وہ وہاں سے باہر آ جاتا ہے اور اپنی آنکھیں صاف کرتا ہے اور پھر وہ ایک کمرے کے اندر داخل ہوتا ہے
اور پھر ایک اور خفیہ کمرے کے اندر داخل ہوتا ہے۔ وہ اپنے ہاتھ میں مصال لیے سیڑھی سے نیچے اترتا ہے اور یہ قسط یہی ختم ہو جاتی ہے۔ ملتے ہیں نئے ایپیسوڈ میں۔